आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारत वर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जिहाद और इस्लाम कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जीवित है तब तक वो जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब समझते हैं, जिहाद का मतलब है होली वार। 10 सूरह 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में दो। and deadly terrorist acts. of the Pentagon. Now this is what it looked like home. उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण धर्म परिवर्तन Forced religious conversions. धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण आतंक। It is not an act of secularism. और ये लोग खास तौर पर मूक, बधिर, महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे। जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, ऐसा रैकेट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद के लुग़वी माने हैं जद्दोजहद करना, लेकिन जिहाद शरीयत की खास इस्तिलाह है, इसमें तावीलें नहीं की जा सकती। जिहाद का हुक्म क़यामत तक बाकी रहेगा। जो शख्स जिहाद का इनकार करेगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जिहाद के माना फसाद के नहीं है, जिहाद के माना जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने के हैं। जिहाद कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जानो माल और जबान के जरिए जंग करना। अब सवाल यह है कि अल्लाह का रास्ता क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम में उन लोगों की तारीफ करते हुए फरमाते हैं जो खुदा के रास्ते पर चलते हैं। फरमाते हैं वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश वइज़ा मा गज़िबू हुम यग़फ़िरून, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो वो दरगुजर से काम लेते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जिन्होंने अपने परवरदिगार की बात मानी है और नमाज कायम की है और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसको नेकी के कामों में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतसिरून, और जब उन पर कोई ज़्यादती होती है तो वो अपना दिफा करते हैं। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, और किसी बुराई का बदला उस जैसी बुराई है। फमन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, फिर भी जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह से काम ले तो उसका सवाब अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है, यकीनन वो ज़ालिमों को पसंद नहीं करता है। वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बराबर का बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमूना अन्नास व यबग़ूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, इल्ज़ाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये वो आयतें हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रास्ते का नक्शा खुद बयान कर दिया है। लिहाजा इस रास्ते को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना, अपने माल की कुर्बानी देना या ज़बान से उस रास्ते की हिफाजत करना जिहाद कहलाता है। 13 साल तक जब मुसलमानों को जुल्म सितम की चक्की में पीसा जाता रहा, उसके बाद आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत की और 6 महीने की कोशिशों के बाद बाकायदा एक स्टेट कायम की। उसके बाद यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वो अपने दिफा में लड़ें क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है, और यकीन रखो कि अल्लाह उनको फतह दिलाने पर पूरी तरह कादिर है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतनी बात पर अपने घरों से नाहक निकाला गया कि उन्होंने कहा था कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर लोगों के एक गिरोह के शर को दूसरे के जरिए अल्लाह दफा ना करता तो खानकाहें, इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है सब मिस्मार कर दी जाती। अल्लाह ने जिहाद के मकसद को जिक्र किया है और खुसूसी तौर पर जिक्र किया है कि अगर जिहाद के जरिए शर को यानी बुराई को ना रोका जाए तो कोई भी शख्स आज़ादी के साथ अपने माबूद की इबादत नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जिहाद के माना फसाद के नहीं है, जिहाद के माना जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने के हैं। बाज़ मर्तबा आने वाले ख़तरे और जुल्म को ख़त्म करने के लिए जालिम के पास जाना पड़ता है, इसी को हम इक़दामी जिहाद बोलते हैं। और बाज़ मर्तबा जब जालिम मज़लूम के घर पर आकर जुल्म करने की कोशिश करता है तो मज़लूम को अपना दिफा करना पड़ता है, इसी को हम दिफाई जिहाद बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 29 जंगों में शिरकत की और आपने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को भी इख्तियार किया और डिफेंसिव स्ट्रेटजी को भी इख्तियार किया, लेकिन ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को उसी सूरत में इख्तियार किया गया जब ये तय हो जाए कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम नहीं किया गया तो जालिम मदीने पर चढ़ाई कर कर मासूमों की जान ले लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम ने भी इसी डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को इख्तियार किया। ऑफेंसिव वॉर इस्लाम में जायज़ करने की वजह ह्यूमन राइट्स है, खुदा मौजूद है
اور اس خدا کو جاننا تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے، اور جو بھی ملک اپنی عوام کو اس کے اس حق سے محروم کرے گا وہ ملک ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کرنے والا کہلائے گا۔ لہٰذا مسلم ریاست کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جس طرح سے کہیں بھی ہیومن رائٹ کا وائلیشن ہوتا ہے تو ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، اسی طرح مسلم ریاست کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھائے۔ ہاں ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ جو لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں وہ دراصل اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعض اسلاموفوبس گزشتہ چند سالوں سے پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت سے لوگوں کو ہوا ہے کہ انہیں حق مل گیا، یعنی کچھ لوگ اسی پروپیگنڈے کی تحقیق کرتے ہیں تو سچائی جان کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Verzoekt de regering haar angstige en politiek correcte houding ten aanzien van de islam te laten varen en de negatieve invloed van deze kwaadaardige ideologie die moet worden tegengegaan, verzoekt de regering de islam zoveel mogelijk uit Nederland te bannen en gaat over tot de orde van de dag. My name is Joram van Klaveren and I'm a former member of the Dutch parliament who represented the Party for Freedom, the anti-Islamic nationalist party of Geert Wilders. For years, I gave everything I had to fight against Islam. I tried to make legislation to shut down all Islamic schools in the Netherlands. I attempted to close all mosques, ban the Quran, and ban Islam altogether from the Netherlands. As a Dutch politician, I opposed Islam. Strangely enough, when I was writing the book, I got Islamic answers to Christian questions, make me in the end deciding to become a Muslim, and that's what I did, and I still am, and I'm very happy. I was born in a Christian family. I was raised in a Christian way. I think Islam is a lie, because that's something I used to say. Islam is a lie, the Quran is poison. Already thought, okay, these Muslim guys are kind of crazy, and this religion isn't the truth. So it wasn't my eyes that were blind, but it was really my heart. I couldn't accept it. I think my nafs or whatever, my ego, I couldn't accept it. And I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. So I thought to myself, okay, this is going in the wrong direction. His life was the Quran. He was the living Quran in a way. Just study his Sunnah, and I think that is the best way of discovering Islam. I couldn't sleep for it for 2 days. I couldn't accept it. It was so strange, and that, it made me feel very happy. On September 11th, 2001, she lost 8 of her Puerto Rican family members who worked in the World Trade Center. Al-Qaeda claimed responsibility. At that moment, I never blamed any religion for what happened to my relatives. Torres says she had long searched for spiritual meaning. She found it a few years later while on vacation in Morocco. Torres then converted to Islam, married an Egyptian 22 years younger than her, and became Safia El-Kasabi. Religion doesn't tell you, go destroy anything. These people that did this were manipulated, were confused, were brainwashed. For 2 years, Al-Kasabi worked here as the business manager of the largest mosque in Tampa, Florida. When you do something that you're used to do every day and you're comfortable with it, people think, oh, that's the religion. No, it isn't. Islam doesn't say go, and abuse your wife. پورے قرآن و کریم میں اور حدیث کی کتابوں میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں بے قصور غیر مسلموں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند فرماتے ہی نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اسلام وائلنس کو جسٹیفائی کرتا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اگر ہر بت پرست کو مارنے کا حکم ہوتا تو قرآن کریم کی سورہ فتح نازل نہ ہوتی، جس کا بنیادی موضوع صلح ہے۔ کسی بھی چلتے پھرتے غیر مسلم کو مار دینا اتنا ہی برا ہے جتنا کسی مسلمان کو مار دینا برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا غیر مسلم جو امن کے ساتھ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہو، اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو ڈیتھ پینالٹی لاگو کر کے اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو مدرسوں کے نصاب میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اگر کچھ لوگ اسلام کے نام پر شر و فساد کرتے ہیں تو آپ کو انہیں برا کہنا چاہیے، نہ کہ اسلام کو۔ ایسے ہی جیسے اگر کوئی شخص کوئی کتاب پڑھے اور اس کی غلط تشریح سن کر یا سمجھ کر غلط کام کرے تو آپ اس شخص کو غلط کہیں گے، نہ کہ اس کتاب کو غلط کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کرتے ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ جب اللہ کے بندے کے سامنے ان کے رب کی آیات کی ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں کود پڑتے ہیں، بلکہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا اس نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ صحیح ہے۔ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ آئسس کے سب سے بڑے زیادہ وکٹم خود مسلمان ہیں۔ سیریا، عراق وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آرگنائزیشن تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Just like Hashil. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. ابھی حال ہی میں لافارج کمپنی جو کہ انڈیا میں بھی ہے اس نے آئسس کو فنڈ کیا ہے۔ ایک کمپنی جو آئسس کو فنڈنگ دے رہی ہے، انڈیا اس آتنکواد کمپنی سے ڈیل کر رہا ہے۔ 2013 میں ایک سروے کیا گیا جس میں پتا چلا کہ 2006 سے لے کر 2013 تک یورپ میں 2031 ٹیرر اٹیک ہوئے، جن میں سے صرف 8 یعنی کل ملا کر 0.3% مسلمانوں نے کیے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب نہیں بلکہ سب سے زیادہ امن پسند مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا اور زمین میں فساد مچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور یہ بھی سب سے بڑا مت ہے کہ مسلمانوں نے زبردستی لوگوں سے کلمہ پڑھایا۔ اسلام میں فورس کنورژن ہے ہی نہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو قرآن و حدیث اور اسلامی واقعات میں مل جائیں گی۔ فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ انگلش ترجمہ ہے had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے، پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. Even single one of them. Would you then force people to become believers? اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے۔ یہ پہلا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، فورس کنورژن کے خلاف۔ دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ And say, O Prophet, this is the truth from your Lord. Whoever wills, let them believe, and whoever wills, let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا We already showed them the way, whether they choose to be grateful or ungrateful. ہم نے راستہ دکھا دیا، اب ان کا اختیار ہے، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے، وَإِمَّا كَفُورًا کافر بنے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے، کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگومنٹ، رک جاؤ بھائی، چوتھا آرگومنٹ تو سن لو یار۔ آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید We know best what they say. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے And you, O Prophet, are not there to force them. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں۔ So remind with the Quran only those who fear by my warning. لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں، آپ کا کام بتا دینا ہے، آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ اب قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا، یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے، حملہ کب تک جاری، کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا؟ اقتلو نہیں، اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو، قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتلو کی بات ہو رہی ہے، سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھو آپ
پہلے میں آپ کو حتی کے لفظ کے بارے میں بتا دوں. حتی حرف جر یدل علی الانتہاء ای انتہاء الغایۃ الزمنیہ. حتی حرف جر ہے، یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کے لیے، جو لمٹ کو، اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو. اب مسلمانوں کو یہ کہ بھیا جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی. جنگ کو فوری طور پر روک دینا چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے. جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو سرنڈر کروائیں. سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی. اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے. اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا. اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یا مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ سبمیشنز انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی. حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون. اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اس آیت میں، یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. Permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged. یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی. اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے. ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگیلٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے. جزیہ کے جہاں جزیہ کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتی کا لفظ آیا ہے، اور حتی کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں. یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس، یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں. آج بھی عرب ممالک میں 10 سے 15 ملین کرسچن رہتے ہیں. یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسپین میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی. اگر وہاں تلوار یوز کر کے لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے تو آج اسپین میں مسلمانوں کی یہ حالت نہیں رہتی. آج مسلمان میجورٹی میں ہوتے. آج دیکھ لیجئے وہاں کتنے مسلمان ہیں. مسلمانوں نے کئی سو سالوں تک ہندوستان میں راج کیا. اگر مسلمان کنورٹ کرنے کے لیے تلوار یوز کرتے تو اتنے ہندو آج ہندوستان میں نہیں رہتے. انڈونیشیا اور ملیشیا جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں مسلمانوں کی کوئی فوج گئی نہیں، صرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. ان کے کاروبار میں ایمانداری کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. এটা তুমি কি করলা? এটা ওজন দিয়েছি আপনার চিংড়ি মাছ তো 50 গ্রাম 100 টাকা, তো এই কাগজের ওজন বাদ, এটা 4 গ্রাম, তো 4 গ্রাম দাম হিসাবে 16 টাকায়। 16 টাকা আমার দোকানে 50 গ্রাম 100 টাকা, তো তাহলে 1 গ্রামের দাম কত হয়? 2 গ্রাম। হ্যাঁ 4 গ্রাম। তার মানে তুমি এখন বাড়াই দিলে আমাকে 4 গ্রাম বাড়াই দেব। 4 গ্রাম বাড়াই দিবা। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কি সবসময় এরকম করো? সবসময় ইনশাআল্লাহ আমি করি। এটা তো অন্য কেউ করে না। না করে তার হিসাব দিয়ে দিবে, মৃত্যু করে আমার হিসাব আমি দেব। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার কাছ থেকে আমাদের শিকার আছে। اور 1984 تک کے 50 سال کا سروے کیا گیا، جس میں پتہ چلا کہ اسلام 234% تیزی سے پھیلا ہے. اس وقت مسلمانوں نے کس پر حملہ کیا؟ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹیررزم کو کنڈیم کرتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اور اس کی کنڈیمنیشن کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں مدرسے والوں ہی نے لکھی ہے. کچھ لوگ مدرسے ہی کو آتنکواد کا گٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، کسی جھوٹ کو اتنا زور سے بولو اور اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. اسلاموفوبس یہی پالیسی اپناتے ہیں. کئی لوگ ماننے لگتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ کچھ مسلمان کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ اتنے لوگ بولتے ہیں تو جھوٹ تھوڑے بولتے ہوں گے. مسلمان ہی نیوز پر دکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا قرآن میں، کچھ نہ کچھ تو مسلمان کرتے ہی ہوں گے. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے. ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. ایک شاعر نے بہت خوب کہا تھا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. امید ہے کہ جہاد وغیرہ کے بارے میں آپ کے سارے مسکنسیپشنز دور ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کا اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. کیا اسلام واقعی میں اس دنیا کا سب سے دہشت گرد مذہب ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں. ریئل سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق دنیا بھر میں ہوئے قتل و غارت میں پہلے نمبر پر کرسچینٹی آتی ہے.
جس کی وجہ سے 178.04 ملین لوگ مارے گئے۔ دوسرے نمبر پر اس لسٹ میں آتے ہیں اینٹی تھیسٹ یا ایتھسٹ، جس کی وجہ سے کیول 1900 سے 2000 کے بیچ میں 124.41 ملین لوگ مارے گئے۔ اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتا ہے اس دنیا کا سب سے دہشت گرد مذہب، جی ہاں آپ صحیح سمجھے، اسلام، سکھ، بدھسٹ اور پرائمل انڈیجینس کے بعد، جس کی وجہ سے کیول 31.02 ملینز موتیں ہوئی ہیں۔ ایف بی آئی یعنی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق 1980 سے 2005 کے بیچ میں امریکہ میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیکس میں 94% ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو مسلمان تھے ہی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ دن رات ہم مسلمانوں کو دہشت گرد بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔